अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में एक बार फिर पाकिस्तानी हुक्मरान इशराफिया के नाम सामने आ रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 11 अरब डॉलर्स की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पाकिस्तानी ओन करते हैं दुबई में। दूसरी जानिब पाकिस्तान की कोशिश है कि IMF से किसी तरीके से डील करके 3-4 अरब डॉलर ले लिए जाएं। पाकिस्तान के अगर किसानों के ऊपर आप नज़र दौड़ाएं तो किसान अपनी गंदम लेके फिर रहा है, कोई गंदम खरीदने वाला नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त करोड़ों ऐसे पाकिस्तानी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते। एक अंदाजे के मुताबिक 5 साल से 16 साल की उम्र तक के तकरीबन 2 करोड़ 28 लाख ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनको स्कूल वो भेज सकें। और ये कोई मेरे फिगर्स या किसी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन के फिगर्स नहीं है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के फिगर्स हैं। अब हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान के निज़ाम तालीम और इस सारे सिलसिले के ऊपर फिक्रमंदी का इजहार करते हैं। हाल ही में बरतानिया की हाई कमिश्नर ने एक तकरीब में इस हवाले से कहा कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त पाकिस्तानी बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और उन्होंने भी कहा कि ये सिर्फ उन बच्चों का फ्यूचर नहीं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। अगर हमारे दोस्तों को इतनी फ़िक्र है तो हमें अपने निज़ाम तालीम के हवाले से और इस सारे सिलसिले में कितनी फ़िक्र है या होनी चाहिए, इसका अंदाज़ा आप हुक्मरानों की पॉलिसी से लगा सकते हैं। और हुक्मरानों को आप देखें तो मैं दोबारा कहूँगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी दुबई लीक्स में, लेकिन आम बच्चा जो है वो स्कूल भी नहीं जा सकता। अच्छा, ये हालत सिर्फ स्कूल तक नहीं, अगर आप स्कूल के अदाद शुमार देखें वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी है। 5 साल से 9 साल की उम्र के तकरीबन 50 लाख बच्चे जो हैं वो इस वक्त स्कूल से बाहर हैं। इसी तरह अगर आप 10 साल से 14 साल के बच्चों को देखें तो उसमें तकरीबन 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। अगर आप लड़कियों को देखें तो हमारा जो सूबा बलोचिस्तान है, जिसके हवाले से कहा जाता है कि वहाँ पे हम बड़ी फंडिंग भी करेंगे, बड़ी चीज़ों को बेहतर करेंगे, वहाँ पे तकरीबन 78% ख्वातीन या लड़कियाँ ऐसी हैं जो स्कूल ना जा सकती हैं या आजकल वो स्कूल नहीं जा रही। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा ये तालीम का बहरान है पाकिस्तान के अंदर। और अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, पाकिस्तान में कुल तकरीबन 154 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको सरकारी यूनिवर्सिटीज़ कहा जा सकता है, और उसमें 66, जी हाँ जी 66 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे वाइस चांसलर्स या तो है ही नहीं या फिर किसी को इजाफी चार्ज दिया हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम कितने संजीदा हैं अपने निज़ाम तालीम के हवाले से। जब तक हमारी प्रायोरिटीज़ ये रहेंगी, जब तक हमारे हुक्मरान ऐसे रहेंगे कि जिनकी जायदादें बाहर के मुल्क में हैं, आप यकीन करें ना पाकिस्तान में स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा होगा, ना हमारी यूनिवर्सिटियों में कोई बेहतरी आएगी। इसी तरह ये निज़ाम चलता रहेगा। इसके अलावा कुछ मज़ीद ख़बरें हैं, कोशिश होगी कि आज के प्रोग्राम में उन पर भी बात करें। इमरान खान साहब को एक बड़े इंपॉर्टेंट मुकदमे में ज़मानत मिली है। कुछ दीगर सियासी इस वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं मंजरनामे पे, उन पे भी रोशनी डलवाएंगे अपने मेहमानों से। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ नईम हैदर पंजोता साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुज़म्मल सोहरवर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर मंदोखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंजोता साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा। खान साहब को आज बड़े मुकदमे में ज़मानत मिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो अब तो आपका कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए इस अदालत के ऊपर। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब। देखें, बात यह है कि सबसे पहले देखा ये जाए कि क्या केसेस ठीक हैं या नहीं हैं। जहाँ पर आज अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर बेल मिली है, क्यों इतना डिले किया गया, क्यों ये केस बना, इस केस के अंदर है क्या, इमरान खान का फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है, हुकूमत को कहाँ पर नुकसान हुआ है। 30 गवाह पेश हुए हैं, एक गवाह ने नहीं कहा कि इमरान खान को ये फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ या बीबी साहबा को ये हुआ, या किसी ने उनमें से एक ने ये कहा नहीं कहा कि हुकूमत को ये नुकसान हुआ। तो फिर केस किस चीज़ का? पैसे आए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में और चले गए, हुकूमत के पास चले गए। इमरान खान ने क्या किया वहाँ पर, उसका क्या कसूर था? उसके ऊपर ये आपने मुकदमा बना दिया। इद्दत केस के अंदर आज वकील भाग कर डेनमार्क पहुँच गया और वो आकर पेश नहीं हो रहे। जहाँ पर सजाएं देनी हो, पूरा दिन और पूरी रात अदालतें समाअत करी होती हैं और उन केसेस के अंदर जल्दी से जल्दी सजाएं सुनाई जाती हैं। और जहाँ पर बेल का मामला इंसाफी हुई थी तो लेट किया जाता, अदालत से इंसाफ तो मिला है ना। हो सकता है देर सवेर हो जाए, निज़ाम तो हमारा ऐसा ही है ना। देखिए, निज़ाम को ठीक करना है। आज एक साहब जिक्र कर रहे थे कि 46 ईयर के बाद जो है वो भुट्टो को इंसाफ मिला है, तो आप उसके ऊपर तो बात कर रहे हैं। जो अब लाकानूनियत हो रही है, जो मुल्क के अंदर आई सारा सिस्टम है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे? आज अदलिया जो है वो थोड़ी सी आवाज़, थोड़ी सी विंडो उसने बनाई और वो बात करने की कोशिश कर रही है। आप उसको भी दबाना चाहते हैं कि फैसले ठीक ना हो।
ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے جائیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، سرویلنس ہو سکتی ہے اور بالکل یہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ آج 2 مقدمات میں خان صاحب بری بھی ہوئے، ان 2 مقدمات میں صبح میں نے آرگومنٹس کیے ہیں، وہ 2 مقدمات تھے آزادی مارچ کے حوالے سے جو کہ آج سے 2 سال پہلے درج ہوئے، اور آج اگر وہ بری ہوئے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر ہوئے ہیں کہ کوئی شواہد نہیں ہے پراسیکیوشن کے پاس۔ تو اگر 2 سال کے بعد وہ بری ہوئے ہیں تو آپ نے 50 چکر لگوائے ہیں عدالتوں کے عمران خان صاحب کے، ان کا ٹائم ویسٹ ہوا، ان کی منی ویسٹ ہوئی، اور 2 سال بعد اگر وہ بری ہو رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر کوئی شواہد نہیں ہے، تو اس طرح کے کیس بنائیں گے اور پھر آپ اس کے اوپر بات بھی نہیں کریں گے اور اس کو کریٹیسائز بھی نہیں کریں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو پھر آپ میں ذرا قادر مندوخیل صاحب سے بھی پوچھتا ہوں۔ مندوخیل صاحب، آج بلاول صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی پارلیمنٹ کے اندر، انہوں نے اپنے مخالفین کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا، 9 مئی کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آج ضمانت ہوئی عمران خان صاحب کی، جس طرح 9 مئی کے حوالے سے کچھ کیسز تھے اس میں بھی پہلے ان کی کوئی ضمانت ہوئی، دیگر کیسز میں بھی ضمانت ہو رہی ہے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے اس میں بھی ضمانت ہو گئی ہے، تو وہ جو بیانیہ آپ لوگ سب بنا رہے تھے کہ جناب یہ کرپٹ بھی بہت زیادہ ہیں، دیگر چیزوں میں بھی ملوث ہیں، لیکن ان کو تو مسلسل عدالتیں بری کر رہی ہیں۔ یہ وہی عدالت ہے جس کے خلاف نعیم پنجوتا صاحب اور ان کے وکلاء نے باقاعدہ استعفے کی ڈیمانڈ کی ہے، پریشر میں لانے کی کوشش کی ہے، بلکہ لائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں نا، نمبر 1 بات۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے، بلکہ عمران خان صاحب نے تو باقاعدہ خط لکھا اور استعفے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ تو یہ تو ان کی سیاسی حربے تو استعمال کر رہے ہیں نا، اس میں تو کوئی دوسری۔ نعیم پنجوتا صاحب میرے چھوٹے بھائی ہے، اس نے کہا عمران خان صاحب کا 2 مقدمات ختم ہو گئے اور ان کا ٹائم بھی ضائع ہو گیا اور پیسے بھی ضائع ہو گئے۔ تو ٹائم ضائع ہونا کا تو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ پیسے کیسے ضائع ہو گئے؟ کوئی نعیم پنجوتا صاحب نے فیس تو نہیں لی ہوں گے، تو کیسے پیسے ضائع ہو گئے؟ ٹھیک ہے، یہ اس کی تھوڑا سا کر لیں۔ نہیں، ان کے ضائع ہوئے ہوں گے نا، انہوں نے جیب سے خرچہ کیا ہوا ہے نا، جیب سے خرچہ کیا ہے انہوں نے، پیشیوں پہ آتا ہے بندہ، فیول لگتا ہے، چلو یہی لگا لیں، چلو لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ظاہری بات ہے، آنے جانے کا پیٹرول لگتا ہے کورٹ تک آنے میں، خرچ ہو گئے ہوں گے۔ اچھا، دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بلاول صاحب نے آج اسپیچ کی ہے، جو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے 1.5 گھنٹہ تقریر کی ہے، ایک لفظ کسی نے نہیں بولا بیچ میں۔ آج بلاول صاحب کی اسپیچ کے دوران ان کو اتنی گرمی کیوں لگ رہی تھی؟ اس کو کون سی غلط بات کی انہوں نے؟ اگر انہوں نے پاکستان کے مسائل کی بات کی ہے، اگر انہوں نے جو ایشوز ہے ان کے اوپر بات کی ہے، تو اس میں ایسی کیا بات تھی کہ پورا اسمبلی سر پہ اٹھایا انہوں نے؟ ٹھیک ہے، ان کو جو ہدایت تھی انہوں نے وہ کی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کیا اسمبلی کا وہ تقریر رکا؟ کیا بلاول صاحب نے جو 9 مئی کے حوالے سے بات کی ہے تو کیا وہ غلط کی تھی؟ کیا وہ جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں ڈی چوک 6 دن بعد آؤں گا، اور 6 دن بعد ڈی چوک کے بجائے وہ ڈائریکٹ JHQ چلے گئے، تو کیا تھا؟ وہ فوجی قیادت کے خلاف بغاوت نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ لوگوں کو کور کمانڈر ہاؤس میں جمع کر کے جلاؤ گراب کی تربیت ترغیب دیے، تو یہ بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا، ویسے بلاول صاحب نے، قادر مندوخیل صاحب ایک اور بات بھی کہی سر، بلاول صاحب نے کہا کہ خاموشی سے مجھے سنیں، آپ لوگوں کا وزیر اعظم بات کر رہا ہے، تو انہوں نے تو یہ تاثر دیا کہ جلدی میں وزیر اعظم بننے والا ہوں۔ تو بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ جس طرح جدوجہد کی ہے، جس طرح انتخابی کمپین چلائی ہے، جس طرح ایک نوجوان 34-35 سال کا ایک 2 صوبوں میں حکومت اور وفاق میں صدر، یہ ساری جدوجہد تو ایک بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتے؟ اور پھر اس کو یوں بھی بلاول صاحب نے کہا کہ آپ کو وزیر اعظم بن سکتا ہے، کیونکہ آپ کو تو کچھ نہیں ہے، ان کے تو پارٹی کے ایک MP ہے، میں نے نہیں ہے۔ وہ جو آزاد کو اپنے نام سے لیبل لگا لے، جو مرضی لگا لے، لیکن آج الیکشن کرا دو، یہ جو 92 سیٹیں ان کو مل گئی ہے، یہ دوبارہ 92 کے بجائے 9 مل جائے تو بڑی بات ہے۔ یہ بھی چیلنج میں دیتا ہوں PTI کے دوستوں کو کہ وہ اس چیز کو کر لے، کہ وہ ایک ہوا چل گئی ہے، جو 92 سیٹیں مل گئی ہے، کہ آئندہ یہ بھی نہیں ملنے اس کو۔ سوال یہ ہے کہ ایک جمہوری کلچر ہے، الیکشن ہوتا ہے، کوئی ہارتا ہے کوئی جیتا ہے،
تو اتنا آسمان سر پہ اٹھانا، اتنا فوج کے خلاف بغاوت کرنا، اتنا شہداء کے مجسمے اور یادگار کو جلانا، ایسی کیا طوفان آئی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے اپنی شہید قائد کوئی ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے مقدمے میں ہم نے کویا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ہم نے دہشت گردی میں ہم سے الگ ہوتے دیکھا، ہمارے آصف علی زرداری صاحب نے 14 سال جیل کاٹا، ہمارے خورشید شاہ صاحب نے، ڈاکٹر عاصم نے، سب ساتھیوں نے 600 سے زیادہ شہادتیں ہمارے کارکنوں کی ہوئی ہے، 80,000 سے زیادہ کوڑے ہم نے برداشت کیے. تو ایسی کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا مقدمہ بھی کافی، اور نعیم پنجوتا صاحب جیسے قابل وکیل ہے تو یہ باقی بھی ختم کرا دیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ جتنے بھی آپ نے باتیں کی یہ سب تاریخی حقائق ہیں، ان کو درست کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. میں ذرا مزمل صاحب کو شامل کر لوں، پھر میں آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ بھی آؤں گا. اچھا مزمل صاحب، یہ خان صاحب کو جو آج ضمانت ملی، کل وہ سپریم کورٹ میں دلائل بھی دیں گے، لائیو وہاں سے ٹرانسمیشن وغیرہ بھی ہوگی، اس لیے کہ پہلے بھی وہاں سے جو بھی اس بینچ کے سامنے مقدمات لگتے ہیں ان کو وہاں سے لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ ایک دم سے پلٹ گئی ہے؟ ان کے لیے آسانیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو بڑا تاریخی موقع ہوگا. کل پاکستان کی عدلیہ نے پہلی دفعہ کسی سزا یافتہ کو جیل سے ویڈیو لنک سے دلائل دینے کا موقع دیا ہے. 70 سال میں اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ کسی سزا یافتہ کو جیل سے دلائل دینے کے لیے ویڈیو لنک کی فیسلٹی دی ہو. تو ایک بہت ہی تاریخی موقع ہے، ایک غیر معمولی انصاف کا ایک بہترین کل ہم نمونہ دیکھیں گے، اور پاکستان کی تاریخ میں، کی عدالتی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہونے جا رہا ہے جس کو میں اور آپ کل دیکھیں گے. اور یقیناً اس کے بعد ہر سزا یافتہ مجرم عدالت سے یہ مطالبہ کرے گا کہ اسے جیل سے ویڈیو لنک پر دلائل دینے کا موقع دیا جائے. اور مجھے امید ہے کہ یہ صرف ایک آدمی کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ہر سزا یافتہ قیدی کو، ہر جیل کے قیدی کو جیل سے ویڈیو لنک سے دلائل دینے کا موقع دیا جائے گا، اور پورے کمپیوٹرز اور ہزاروں قیدیوں کے لیے سارا نظام وہاں پہ لگایا جائے گا. کیونکہ اگر ایک کے لیے ہوگا اور باقیوں کے لیے نہیں ہوگا تو یکساں نظام انصاف کی نفی ہوگی. کیونکہ ہم تو یکساں نظام انصاف پر یقین رکھتے ہیں نا، غیر معمولی نظام انصاف پر، مخصوص نظام انصاف پر، خاص نظام انصاف پر تو یقین نہیں رکھتے ہیں. لیکن کل یقیناً ایک تاریخی موقع ہے اور ہماری عدلیہ کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہو رہا ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے سر کہ ایک تو عمران خان کے لیے کوئی آسانیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور دوسرا یہ اب حکومت کے لیے کوئی چیلنج ہے کہ جس طرح ان کو ضمانت بھی مل گئی، کل وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ٹی وی یا انٹرنیٹ کے اوپر نظر بھی آئیں، تو یہ حکومت کے لیے آپ کو چیلنج لگ رہا ہے؟ مجھے تو حکومت کے لیے کوئی چیلنج نہیں لگ رہا. ٹھیک، کیونکہ میچ ان کی اور حکومت کے درمیان ہے ہی نہیں. میچ کس کے درمیان ہے؟ جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں انہی کے ساتھ ان کا میچ ہے. حکومت کے ساتھ تو نہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں نہ وہ سمجھتے ہیں حکومت کے ساتھ ان کا میچ ہے. اچھا، اور حکومتی وزراء اور شخصیات بار بار عدلیہ کے حوالے سے جو پریس کانفرنسز کر رہی ہیں، عطا طارر صاحب نے اور اعظم نذیر طارر صاحب نے گزشتہ روز کی، آج طلال چودھری صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی جس میں عدلیہ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا، پارلیمنٹ کی بھی باتیں کی. تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے حکومت ناخوش ہے عدلیہ سے. حکومت کا کام ہے اداروں کا دفاع کرنا، جو ادارے اس کے ماتحت ہیں. ان اداروں کی زبان حکومت ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ادارے خود بولیں تو اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور حساس ادارے تو خود نہیں بول سکتے ہیں، انہوں نے تو حکومت کے ذریعے ہی اپنی بات کرنی ہوتی ہے. ان کی بات کو آپ اداروں کی بات اور حساس اداروں کی بات سمجھ کر سمجھیں. ٹھیک ہے. اچھا نعیم پنجوتا صاحب، کل خان صاحب نے دلائل دینے، اس طرح کی بھی اطلاعات تھیں کہ انہوں نے کوئی نوٹس وغیرہ بھی بنا لی ہیں اس سارے کیس کے اوپر. اب مسئلہ یہ ہے کہ خود وہ نیب کے کیس میں اندر ہیں، تو ابھی بھی ان کا وہی موقف ہوگا کہ وہ جو قانون کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، چینجز کو، وہی موقف ہوگا یا اپنے لیے کوئی ریلیف مانگیں گے؟ اب تو خود بھی وہ نیب کیسز میں متاثرہ ہیں. دیکھیں، خان صاحب کا موقف اس سے پہلے بھی بڑا کلیئر تھا. جب وہ باہر تھے اور انہیں پتہ تھا کہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ چل گیا ہے، اور ان کو بتایا گیا کہ اگر ترامیم کی ہم جو ہے وہ آپ نے جو پٹیشن دائر کی ہوئی اور اگر ان کو انڈورس کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا. تو لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، میں ملک کے اندر قانون کی بالادستی چاہتا ہوں. اور خان صاحب اپوز کریں گے جو انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے، بالکل اپوز کریں گے. یہی تو فرق ہے ان میں اور خان میں، کہ یہاں پر اقتدار لیا جاتا ہے ترامیم کرنے کے لیے، کہ ترامیم کر کے اپنے کیسز ختم کرنے ہیں، اور وہ کہتا ہے جی کہ نہیں، میرٹ کے اوپر بات ہو، ملک کے اندر رول آف لا ہو. اور دوسری بات جو یہ کی جا رہی ہے کہ جناب بڑا کوئی انوکھا کام ہونے جا رہا ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے ایک ملزم جو ہے اس پہ بھی بات کریں جو یہاں سے بھاگ گئے
4 ہفتے کا اسٹام دے کر اور 4 سال واپس ہی نہیں گئے. اور وہ بھی بات کریں کہ اس وقت کے جو موجودہ سو کالڈ وزیر اعظم تھے وہ جا کر ان سے ملاقاتیں کس کیپیسٹی میں کرتے تھے, کیوں نہیں ان کو وارنٹ ان کے جاری کر کے ان کو گرفتار کیا گیا. اور پھر آج ایک بہانے بنائے جا رہے ہیں سیکیورٹی کے. یہ سیکیورٹی خدشات ہیں. اگر وہاں پر آپ جاؤ نا جی اڈیالہ جیل کے باہر, تو وہاں پر گاڑیاں گزر رہی ہیں, وہاں پر رکشے گزر رہے ہیں, وہاں پر پیدل لوگ گزر رہے ہیں, لیکن 1.5 کلومیٹر عمران خان صاحب کے وکلاء کو اور ان کی فیملی کو 1.5 کلومیٹر پہلے گیٹ سے باہر اتار دیا جاتا ہے. ایک ناکہ لگایا گیا کہ آپ نے ادھر سے پیدل جانا ہے, باقی گاڑیوں پر جائیں گے, موٹر سائیکلوں پہ جائیں گے, کیونکہ آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ادھر سے آپ لوگ رکشا کروا لیا کریں. جی وہ اگر رکشے جا رہے ہیں تو رکشا کروا لیا کریں. سیکیورٹی خدشات ہیں نا تو پھر بند کریں. نہیں, سیکیورٹی خدشات ہیں نا تو پھر آپ بند کریں نا. پھر سب کو آپ نے ادھر کیوں ایکسیس کی؟ آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ادھر حملے کا ڈر ہے, میاں والی حملے کا ڈر ہے. آج القادر ٹرسٹ کیس کے اندر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے, اور سیکیورٹی کے اگر خدشات ہیں تو وہ کیوں گزر رہے ہیں, ابھی بھی آج بھی گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بریفلی آپ بتا سکیں کہ آپ کے ویڈیو لنک کے ذریعے جی ویڈیو لنک کے ذریعے دیکھیں قوم جو ہے وہ انتظار میں ہے, وہ اپنے لیڈر کو دیکھنا چاہتی ہے. ایک محب وطن پاکستانی, ایک سچا لیڈر ہے جس کو انتظار میں بیٹھے ہوئے, جس نے اپنی ساری زندگی اس ملک کی خدمت کے لیے گزاری ہے, وہ اس کو دیکھنا چاہتی ہے. اور قوم بے صبری سے انتظار کرے کہ وہ پیش ہو رہے ہیں اور ان کو دیکھیں گے. لیکن یہ ان کا حق ہے کہ ان کو پیش کیا جائے, ان سے ان کا موقف لیا جائے. ٹھیک ہے, اور یہی بات سپریم کورٹ کے اندر ایک جج صاحب نے یہ کی کہ وہ انہوں نے پٹیشن جو ہے کیونکہ دائر کی, تو وہ ان کا موقف تو لینا ضروری ہے کیونکہ ان کی پٹیشن ہے. تو لہٰذا جب آپ سیکیورٹی کے آپ اتنے فیل ہو چکے ہیں کہ نواز شریف کو آپ سیکیورٹی دے سکتے ہیں کہ وہ 4 دفعہ وزیر اعظم بنا, اور اگر آپ سابقہ وزیر اعظم کا ایک بہانہ بنائیں گے عمران خان کے حوالے سے, تو اس وقت کیوں نہیں سیکیورٹی دی کہ جب قاتلانہ حملہ ہوا اور خان صاحب کہتے رہے کہ سیکیورٹی دو, درخواستیں پینڈنگ رہی اور سیکیورٹی آج تک نہیں دی گئی. آج سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر ان کو پیش نہ کرنا, اور ویڈیو لنک کے اوپر آپ کے کمپیوٹروں پہ آپ کا خرچہ ہوتا ہے, آپ نے جھوٹے کیسز میں اندر ڈال دیا. اور اب آپ باتیں کرتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے ایک کمنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا بریفلی ذرا. دیکھیں 9 مئی کے اندر جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ جو ہیں ان کو ڈنڈے لگے, کوڑے لگے, یہ ہوا وہ ہوا, تو ہمارے لوگ جو شہید ہوئے ہیں, ہمارے لوگ جو 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں, ہمارے لوگوں کو جو پیرالائز کیا گیا ہے, اور ابھی تک جو کیا جا رہا ہے, میرے گھر میں چھاپا مارا گیا ہے, کیا میں 9 مئی کے اندر انوالو تھا؟ پورے پاکستان کو آپ نے 9 مئی بنا دی ہے, تو اس کے اوپر کیا آپ کے پاس اتنی طاقت یا وسعت بھی نہیں ہے کہ آپ اتنی بات بھی کنڈیمڈ بھی کر سکو یہ برا ہو رہا ہے, آپ اس کی آپ اپنا دکھ سنا رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر آپ ایک جملہ نہیں بول رہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. چلیں ہم سب نے مل کے ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے ہیں, اس میں سیاسی جماعتوں کا بھی اپنا کردار ہے. قادر مندوخیل صاحب, دنیا میں جہاں پہ بھی پراپرٹیز کی کوئی لسٹ لیک ہوتی ہے, نام سامنے آتے ہیں, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کے نام ہوتے ہیں, شریف خاندان میں سے بھی لوگوں کے نام ہوتے ہیں, زرداری خاندان میں سے بھی لوگوں کے نام ہوتے ہیں. اب یہ کمپلیٹلی جائز پراپرٹیز ہوں گی, ڈکلیئرڈ ہوں گی, وہ ہماری بحث ہی نہیں ہے, اس طرف ہم جا ہی نہیں رہے. لیکن ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ کروڑوں بچے سکول نہیں جا سکتے. پروگرام کے شروع میں نے اقوام متحدہ کے کچھ فگرز بھی شیئر کیے جس میں بتایا گیا کہ کیسے پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ بچے اس وقت سکولوں سے باہر ہیں. غربت ہے, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن صرف دبئی میں ہمارے حکمراں اشرافیہ کی تقریباً $11 ارب کی جائیدادیں ہیں. دوسری طرف IMF سے 1-2 ارب لینے کے لیے ہم جتنے پاپڑ بیلتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہم ملک چلا سکتے ہیں کہ ایک وہ طبقہ, چاہے اس میں بیوروکریسی ہو, سیولین, ملٹری, سیاستدان, اور دوسری طرف عوام, کیا ایسے ملک چل سکتا ہے اتنی زیادہ فرق کے ساتھ؟ دیکھیے میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب پہلے دوں, پھر نعیم پنجوتا صاحب کی طرف آتا ہوں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں نے اسمبلی کے فلور پہ اس مدعے کو اٹھایا تھا کہ جو لوگوں کے 1000 2 4 ہزار گز کے بنگلے, اور کئی بنگلے ہیں ڈیفنس میں, DHA میں, دوسرے علاقوں میں, آپ ان کے اوپر جو لوگوں نے فالتو رکھے ہیں, صرف انویسٹمنٹ کے نام پہ رکھا ہے, ان کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں. آج تک نہیں لگا. 5000 نوٹ کے اوپر پابندی کا میں نے مطالبہ کیا اسمبلی کے فلور پہ, وہ نہیں. آپ 1 ہفتے کا ٹائم دے دیں پاکستانیوں کو کہ جس کے پاس 5000 روپے کے نوٹ ہے وہ بینک میں جمع کر دے. 1 ہفتے کے بعد آپ وہ نوٹ ایکسپٹ نہ کریں, نیا نوٹ نکالیں, تو آپ دیکھیں گے کہ گوداموں سے, بیسمنٹ سے اور ادھر ادھر سے کتنے پیسے نکلتے ہیں. اس کے بعد آپ آئیے بے نامی جو ٹرانزیکشن ہے یا بے نامی اکاؤنٹ ہے یا پراپرٹی ہے. مثال کے طور پہ میں نے اپنی چپڑاسی کے نام پہ میں نے بنگلہ لیا ہے یا اکاؤنٹ کھولا ہے,
تو میرے چپڑاسی کو نوٹس دیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے قادر خان مندوخیل سے تو واسطہ نہیں ہے, تو لاؤ ٹیکس لاؤ, تمہارا اکاؤنٹ میں جب پیسے تمہارے پاس جائیداد کیوں نہیں ہے. تو یہ ہمیں IMF سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. باقی جو بیرون ملک کی جو جائیداد ہے اس پہ ویسے پنجوتا صاحب وکیل ہے, اس پہ کوئی قانونی قدغن نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ اگر جو پولیٹیشین ہے انہوں نے اپنے ایسٹس میں اس کو ڈکلیئر کیے کہ نہیں کیا تو ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جائے گا. اگر عام آدمی یا بزنس مین ہے انہوں نے بھی اپنے بالکل, میں چھوٹا سا سوال لے لیجئے گا قادر بھائی, اس میں ایشو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کچھ چیز انلیگل ہے, لیکن جنہوں نے ہمارے اوپر حکمرانی کرنی ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے بچے سکول نہیں بھیج سکتے, وہ حکمرانوں کے بچے پڑھتے بھی پا رہے ہیں, ان کی جائیدادیں بھی پا رہے ہیں. سوئٹزرلینڈ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, ماضی میں ایک وزیر اعظم کو بھی گھر بھیجا گیا لیکن خط نہیں لکھا گیا. تو سوال یہ صرف یہ ہے کہ کیا حکمران ایسے ہونے چاہیے کہ جن کی پاکستان کے اندر جو سٹیک ہے وہ صرف اتنی ہے کہ آپ نے حکمرانی کرنی ہے, جائیدادیں آپ کی باہر, تو یہ آپ کی نظر میں قابل قبول ہے؟ ہم کیسے لوگوں کو کنونس کریں کہ آؤ پاکستان میں انویسٹ کرو جب ہمارے اپنے ولاز, اپنی جائیدادیں لندن, پیرس, دبئی میں؟ دیکھیے آپ کا اگر اشارہ جو نا وہ پاکستانی حکمران سیاستدانوں کی طرف ہے تو یہاں تو ایسے سیاستدان ہیں جن کے بچے غیر ملکی و پاکستانی نیشنل نہیں ہیں, یا ایسے سیاستدان ہیں سابق وزیر اعظم ہیں جس کے بچے جو نا وہ غیر ملکی نیشنلٹی ہے, پاکستانی ہے ہی نہیں, بولا ہے ہی نہیں, ہم جانتے نہیں ہیں. اور اگر آپ بے نظیر بھٹو شہید کی بچوں کی اگر آپ بات کر رہے یا اشارہ کر رہے تو بی بی شہید جب ایگزائل میں جو نا وہ دبئی میں تھی اور جو ان کا جائیداد تھا وہ ان کے بچوں کے نام پہ جو لیگل ہیئرز ہے یا اس کو اثاثہ ہے وہ ان کے نام پہ, اور وہ باقاعدہ انکم ٹیکس میں, بہار میں اور الیکشن کمیشن میں ہر جگہ ڈکلیئر ہے. تو جو ڈکلیئر ہے اس پہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں ایک آدمی کو اللہ نے حیثیت دی ہے, وہ بار جائیداد خرید سکتا ہے, خرید لے, مگر اس کو پاکستانی ٹیکس نیٹ ورک میں اس کو آنا پڑے گا اور ٹیکس دینے پڑے گا. اب آپ آئیے نعیم پنجوتا صاحب کی جو اس نے کہا کہ القادر ٹرسٹ میں کیا فائدہ ہے عمران خان صاحب کو, تو آپ مجھے بتاؤ القادر ٹرسٹ میں جو 190 ملین پاؤنڈ آ گئے وہ کیا قانونی طریقے سے آ گئے؟ اب آپ کہتے ہو کہ میں مالک نہیں ہوں, یقیناً آپ مالک نہیں ہے, لیکن ٹرسٹی کیا ہوتا ہے پھر؟ وہی سب کچھ ہوتا ہے. یعنی کوئی میں اور آپ تو نہیں ہو سکتے, جو آدمی ٹرسٹی ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے. اس کو آپ مالک نہیں کہیں گے تو ٹرسٹی نام دے دو, بات وہی ہے. اچھا اس کے لیے جو زمین آپ نے کوڑیوں کے دام حاصل کی ہے, پھر یہ جو ملک ریاض کے پیسے اور وہ اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ کیسے آ گئے, یہ ساری کہانیاں تو ہیں نا سارے. اچھا اس کے بعد جو محترم سروردی صاحب نے بات کی ہے, پاکستان کے 77 سالہ تاریخ میں آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وہ کال کوٹلی دیکھ لے جہاں بے نظیر بھٹو شہید ان سے ملاقات کرتی تھی. میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اس کمرے کا, تو وہ ویڈیو دیکھ کے انسان کو خوف آتا ہے کہ اس میں ایک سابق وزیر اعظم جو نا کس طرح کہتے, اور آج کل عمران خان صاحب بھی ہے جو باقاعدہ چیف جسٹس صاحب محترم اس کو لوگوں کو جو نعیم پنجوتا صاحب تھے بے صبری سے انتظار کرے, اس بے صبری سے انتظار کے لیے باقاعدہ اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے ایک ایسے کیس میں جس میں وہ ملزم بھی نہیں ہے, ایک عام سا کیس ہے جس میں ایک اپلیکینٹ ہے جو کہ وکیل کے ذریعے, پاکستان کے تاریخ میں اس کا کوئی مثال نہ ہے نہ آئندہ ہوگا. تو یہ مہربانی کس بات کی؟ یہ وہی ہے مہربانی ہے جو نعیم پنجوتا صاحب کہہ رہے لوگ بے صبری سے انتظار کرے کہ اب انشاءاللہ سپریم کورٹ کی جو لائیو شو آئے گا اور لائیو جو ویڈیو آئے گی اس میں پورے پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان صاحب کو دیکھیں گے, اور عمران خان صاحب کو دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر وہ کیا باتیں کریں گے. یہ تو مجھے اور آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ اس نے یہی کہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور مجھے جنرل باجوہ نے یہ بولا, جنرل فیض یہ بولا, اور کچھ نہیں کریں گے. سوال یہ کہ یہ ساری مہربانیاں کیوں, یہ ساری مہربانیاں کس بات پہ؟ جب آپ ایک شخص کو میں نے پاکستان کے تاریخ میں 28 سال بعد پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کرا ہے. 28 سعید اللہ نامی شخص تھا جس کی وجہ سے مجھے پاکستان کا پہلا ہیومن رائٹس ایوارڈ بھی ملا تھا. تو آپ مجھے بتا دو کہ کوئی قیدی جو 28 سال بعد پہلی مرتبہ عدالت میں پیش ہوتا ہے, اور ایک قیدی جو اس کی اپیل ابھی پینڈنگ ہے اور آج ایک میں ضمانت بھی ہو گئی, وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ایسے کیس میں جو کوئی غیر ضروری کیس ہے, اس میں آپ کس کو الزام دے رہے ہیں سر؟ یہ دیکھیں پھر تو یہ تو چیف جسٹس صاحب نے حکم نامہ لکھوایا ہے نا, تو پھر اس میں کس کو یہاں پہ آپ مورود الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ یہ تو چیف موزز عدالت نے کہا ہے کہ ان کو حق دیا جائے. میں محترم آپ اطہر کاظمی صاحب, آپ کیا میرے سے اگلوانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہے
اچھا سن لینا، میں بھی تو آدمی ہوں نا، بول دینا، مجھے بھی تو بولنے دینا. جی پلیز. یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہے، یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہے جس کے خلاف عمران خان صاحب نے باقاعدہ خط لکھ کر کے آپ استعفیٰ دے دے. تو اس کو میں کیا کہوں گا؟ ٹھیک، یہ اپارچونٹی، یہ مہربانی کس بات کی؟ کیا عام قیدی جس کو میں نے 28 سال بعد پہلی مرتبہ شکل عدالت میں دکھائی ہے، یہ ایسے قیدی اور ٹھیک ہے. آپ کا کیس یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی بھی جو ہے حکمران اشرافیہ، کیوں ایک آدمی کے اوپر؟ ٹھیک ہے، بڑا امپورٹنٹ آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے کہ چاہے حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہوں، کچھ لوگوں کو یہاں پہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتی ہے. مزمل صاحب، یہ بھی تو ایک چیف جسٹس تھے نا. جی ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کے پاس. ثاقب نثار. جی میں آپ کے پاس واپس آؤں گا. پنجوتا صاحب مجھے پتا آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن مزمل صاحب یہ جو پراپرٹیز کی لسٹ سامنے آئی ہے، پاناما کا جب سارا سکینڈل سامنے آیا تھا اس وقت بھی کہا گیا کہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو اب دبئی والا سارا معاملہ ہے یہ کوئی بڑا سیاسی طوفان پاکستان میں لے کے آئے گا، یا پھر کچھ دن بحث ہوگی اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا؟ پاناما کو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی حاصل تھی، دبئی لیکس کو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی حاصل نہیں. دبئی وہ پاناما آیا تھا، جرمنی کے اخبار نے کیا تھا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار تھا؟ میں نے آپ کو کہا نا، اس کو پاکستان میں آگے چلانے میں اور اس کے ذریعے نواز شریف کو نکالنے میں اسٹیبلشمنٹ کا اسکرپٹ شامل تھا. ٹھیک ہے. مجھے دبئی لیکس میں ایسا کچھ نہیں نظر آتا، اور کوئی ٹارگٹ بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کے لیے اس کو آگے بڑھایا جائے. آپ سمجھیں، مجھے نہیں نظر آتا. لہٰذا مجھے اس میں آپ اس کا پاناما سے موازنہ نہیں کر سکیں گے. اس کے پاناما جیسے نتائج بھی آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ اس میں کوئی خاص ایسا ٹارگٹ نظر نہیں آ رہا جس کو ٹارگٹ کر کے اس وقت نکالنا بہت ضروری ہو. لہٰذا ایک تو دونوں کا موازنہ صورتحال میں نہیں بنتا ہے. باقی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو بھی پاکستان میں حق حکمرانی چاہتا ہے، اور وہ چاہے بیوروکریسی کے ذریعے ہو، چاہے جج بن کے ہو، چاہے جرنیل بن کے ہو، چاہے ممبر پارلیمنٹ بن کے ہو، چاہے کابینہ کا رکن بن کے ہو، ہی شوڈ بی سن آف دا سوائل، اور اس کا پاکستان سے باہر کوئی اسٹیک نہیں ہونا چاہیے. تو وہ تو میاں صاحب کے اور ان کی فیملی کے، زرداری صاحب کے، ان کی فیملی کے، دیگر جو لوگوں کے، آپ سمجھتے ہیں پھر ان سب کو بیچ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ میری ذاتی رائے آپ نے پوچھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پاکستان میں حق حکمرانی کا خواہش مند ہے، اس کا پاکستان سے باہر نہ کوئی بچہ ہونا چاہیے اور نہ کوئی جائیداد ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا، اب آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے عدالت کے اندر، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کل دلائل بھی دیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ پروسیڈنگز دکھائی جائیں گی ٹی وی کے اوپر اور میڈیا کے اوپر؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کافی عرصے کے بعد عمران خان صاحب نظر آئیں گے، یا پھر کوئی فنی خرابی ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں دکھائی جانی نہیں چاہیے. اچھا، ویسے رانا ثناء اللہ صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے غریدہ فاروقی صاحبہ کے پروگرام میں غالباً گزشتہ روز ہی کہا کہ ایسی تو کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حکم نامہ نہیں ہے، اگر دکھاتے ہیں تو دکھا دیں. دیکھیں، وہ رانا صاحب کی رائے ہے اور میں رانا صاحب کی رائے کا پابند نہیں ہوں. پر آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک سزا یافتہ قیدی ہے، اور وہ کیا، جب نیب میں پہلے دن انہوں نے مقدمہ دائر کیا تھا سپریم کورٹ میں، اور جب پہلے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، تب انہوں نے خود دلائل دیے تھے، تب وہ عدالت میں دلائل دینے کے لیے آئے تھے. اب تو انہوں نے عدالت میں دلائل نہیں دیے ہیں. آج تو وہ عدالت کا فورم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور سیاسی سہولت کاری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں نا. یا تو آپ کہیں جی دیکھیں، انہوں نے جب پہلی سماعت تھی تب بھی خود دلائل دیے تھے، تو آج بھی ان کو خود دلائل دینے کا موقع دیا جائے. جن وکلا نے تب دلائل دیے تھے وہ وکلا اب بھی دلائل دے سکتے ہیں. معاملہ تو سیاسی سہولت کاری کا ہے اور پولیٹیکل مائلیج کا ہے، اور عدالت کو اپنا پلیٹ فارم اس کام کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے. ٹھیک ہے. پنجوتا صاحب، آپ نے کچھ کامنٹ کرنا ہوا تو آپ ضرور کریے گا. وزیر اعلیٰ کے پی کے اور گورنر کے پی کے مابین جو چل رہا ہے، کیا یہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے کہ جی ان کا جو مخصوص بلاک تھا وہ ہم ختم کر رہے ہیں، وہ کے پی ہاؤس نہیں آ سکیں گے؟ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں آپ بیشک گورنر ہاؤس آئیں، میرے ساتھ آ کے کھانا کھائیں، میں آپ کے پاس کھانا کھانے کے لیے آ جاتا ہوں. تو سیاسی ماحول اور سیاسی باتیں تو ایسی ہونی چاہیے. بات آپ کی ٹھیک ہے جی کہ سیاسی باتیں بالکل افہام و تفہیم کے ساتھ اور اچھے طریقے سے معاملات جو ہیں وہ صوبے کے چلنے چاہیے. لیکن جو سی ایم صاحب نے اپنا اختیار تھا ان کا، جو انہوں نے اختیار استعمال کیا، جو اسے آئین پاکستان کے مطابق ان کا حق تھا وہ دیتا تھا، اور انہوں نے دیا ہے. اور دیکھیں اس میں پوزیشن بڑی کلیئر ہے نا کہ ایک طرف آپ گورنر راج کی بات کریں
اور آپ پچھلا جو ہے وہ سارا سینیریو بھول جائیں کہ آپ کو تو کیسے جتوایا گیا ہے. آپ تو فارم 47 کے اوپر فیبریکیشن کر کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں, اور اگر آپ اس طریقے سے آ کر اور ان لوگوں نے آپ کو گورنر بنا کر بھیجا ہے تو پھر آپ ادھر آ کر بیٹھیں گے اور پھر تڑیاں دیں گے, تو پھر اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈھاکہ مار کے آئے ہوئے. تو تھوڑا سا جو ہے ان کو بھی اپنا انداز جو ہے وہ بدلنا چاہیے تھا, جو کہ انہوں نے جا کر ایسی ہی چڑھائی کی. اور سیکنڈ بات یہ رہے گی, میں ان کا رسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ جس کو تکلیف ہو رہی ہے نا جی, وہ بالکل ہو. عمران خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ تعالی, یہ بہانے بنائیں گے. ان کا حکومت کا کام ہے کہ کوئی انٹرنیٹ کی سروس جو ہے اس دن بند کی جائے, وہاں پر سیکیورٹی کے خدشات ہیں جو 1-2 دن سے یہ ڈرامہ چلایا جا رہا ہے, پابندی بھی لگائی گئی ہے وکلاء کے اوپر. تو یہ نہیں چاہتے کہ کسی صورت عمران خان صاحب منظر عام پر آئیں. کیوں نہیں آئے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کاش آپ یہ بات کر سکتے, کاش آپ یہ بول سکتے کہ خان صاحب کی چلیں ویڈیو لنک کے اوپر تو آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی ان کا وہاں پر بنتا نہیں ہے جی, وہ وکیل پیش ہو جائیں. کاش یہ کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے جی ادھر تو نہیں آ رہی, لیکن یہاں پر کیوں باندھا ہے تصویر ان کی, یہاں پر ان کی تقریر کیوں باندھا ہے, نام کیوں نہیں لکھا جا رہا چینل کے نیچے کہ عمران احمد خان نیازی نے یہ بات کیوں بانی پی ٹی آئی لکھ رہے ہیں. ٹکر نہیں چلا سکتے آپ, ٹھیک ہے, آپ نام نہیں لے سکتے, آپ بات نہیں, ٹویٹر کے اوپر پابندی. آپ تو کتنی دفعہ لے رہے ہیں, میں بھی لے رہا ہوں, ہمارے پروگرام میں ہمارے ٹی وی پہ تو آپ لے رہے ہیں, کوئی ایسی بات لے رہے ہیں نا, چلائیں نا, نام چلائیں, عمران خان چلائیں نا جی. نہیں چلا سکتے, نہیں تصویر لے سکتے. ایک میں دیکھ رہا تھا بینر بنا ہوا تھا ملتان کا, تو اس کے اوپر ایک تصویر, ایک طرف نواز شریف تھی اور ایک طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی تصویر, تو وہ ٹی وی چینل کے اوپر چلی تو وہاں پر بلر کر دیا گیا, حالانکہ وہ پوسٹر کے اوپر ٹھیک تھی تصویر, اسے بلر کر دیا تاکہ وہ تصویر بھی نظر نہ آئے. یعنی کہ نیوز دینا ضروری ہے کہ دونوں کی تصویر آئی ہے, لیکن ایک طرف اس کی آ رہی ہے جس نے 4 دفعہ حکومت کی اور ملک کا کچھ نہیں کیا, صرف اپنی جیبیں بنائیں. ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا, اس وقت آپ لوگوں کی حکومت تھی. کچھ صحافی جب ہائی کورٹ گئے تھے تو ان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی کہ کیوں یہ میاں صاحب کی جو ہے تقریر کھلوانا چاہتے ہیں, کیوں میڈیا میاں صاحب کو کوریج کرے. تو یہ کوئی آج پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا, ماضی میں ہماری تاریخ کا حصہ رہا. دیکھیں سارا سینیریو دیکھنا ہوگا. مثال کے طور پر کیا عمران خان ملک چھوڑ کر بھاگ گئے؟ مثال کے طور پر کیا انہوں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہ میں 4 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں اور واپس نہ آئے؟ دیکھنا ہوگا کہ کس سینیریو کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا, اور اگر اس جگہ کے اوپر غلط ہوا تو ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے ٹھیک ہوا ہے, ہم اس کو کنڈیم کریں گے. یہ اچھی بات ہے کہ لیکن یہاں پر جو ہو رہا ہے کہ ایک لیڈر کو آپ نے بے گناہ کیسز میں اندر ڈال دیا. یہ بڑے میرے محترم ہیں قادر مندوخیل صاحب, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ٹرسٹی جو ہے وہ مالک ہوتا ہے. مجھے دکھا دیں کس لاء کی ڈکشنری میں قادر مندوخیل صاحب سے. انہوں نے شوکت خانم بنایا, انہوں نے نمر یونیورسٹی بنائی, اس میں بھی ٹرسٹی ہیں, 1 پینی کا فائدہ نہیں ہوتا اس کا, وہ صرف ایک نومینل ایک عہدہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چلانا ہے. مثال کے طور پر میں ذرا قادر وقت کی کمی ہے, ذرا میں قادر مندوخیل صاحب کو بھی شامل کروں. قادر مندوخیل صاحب, مولانا نے کہا کہ پیپلز پارٹی وہ حکومت میں شامل نہیں ہے, سب لوگ مستعفی ہوں اور نئے الیکشنز کروائے جائیں. کیا آپ لوگ حکومت میں شامل نہیں ہیں؟ اور یہ جو استعفے دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, نئے الیکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں, اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ یہ اس سے پہلے میں ٹرسٹی پہ آ جاؤں. میں خود ایک ٹرسٹ کا ٹرسٹی ہوں, قادر خان مندوخیل ویلفیئر ٹرسٹ کا, جو 1995 سے چلا رہا ہوں. ان کا سیاہ سفید سب کا میں ذمہ دار ہوں. ٹرسٹ کا آنر کا لفظ نہیں ہوتا ہے, مگر ٹرسٹی وہ سب کچھ ہوتا ہے. اب آپ اس کو مالک کہو نہیں کہو, مگر جیسا ستار ایدی کا ٹرسٹ ہے تو وہ ہول سول ہے اربوں روپے کے وہاں کے پراپرٹی کا. تو اسی طرح عمران خان صاحب القادر ٹرسٹ کا ٹرسٹی ہے, میں اور آپ یا پنجوتا صاحب نہیں ہے. سر جی اس کا ایگریمنٹ تو دیکھیں, اس کے ایگریمنٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹرسٹی صرف جو ہے وہ ٹرسٹی کی حد تک صرف نام ہے, اس کا کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہ عمران خان صاحب لیں گے نہ بشرا بی بی صاحبہ لیں گی. اور اس کے اندر اس ڈیڈ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ آنر نہیں ہے, نہ اس کو یہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر کس چیز کا بینیفٹ انہوں نے لیا ہے؟ جی چلیں قادر مندوخیل صاحب پلیز سن لے. جی میں نے 1995 اپنے ٹرسٹ کو رجسٹرڈ کیا, آپ نے تو آج کرایا ہوگا 1995 میں, ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ سارے کلازز ہیں, اس کو آنر کی جگہ پہ ٹرسٹی ہوتا ہے. پھر اگر ٹرسٹی مثال کے طور پہ میں اپنا شیئر آپ کو دینا چاہوں تو میں رجسٹرار کے پاس جا کے خود وڈرا ہو جاؤں گا, آپ کو ٹرسٹی بنائیں گے. یعنی ٹرسٹی ہول سول اختیار سب کچھ اس کے پاس, چاہے پیسوں کا چاہے اس کی. ٹھیک ہے قادر مندوخیل صاحب, ذرا ٹائم کی کمی ہے. کیا آپ لوگ حکومت میں شامل نہیں ہیں اور دوبارہ الیکشنز کے اوپر آپ کا کیا موقف نہیں ہے؟
दोबारा इलेक्शन जो है ना वो मौलाना साहब की ख्वाहिश पे तो नहीं होगा। मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है कि इन्हें 242 में मुस्तफ़ा कमाल जो जालसाजी से जिताया गया 3800 का, वो तो ख्वाहिश है, लेकिन ओवरऑल तो ख्वाहिश तो नहीं हो सकती है मेरी कि मैं अगर अपने हल्के पे एतराज़ है तो पूरे पाकिस्तान में करा लो। और दूसरी बात ये कि हम बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत को सपोर्ट करें मगर हुकूमत का हिस्सा हम नहीं है, ठीक है ना। तो फिर मौलाना साहब की ये ख्वाहिश कि मौलाना साहब जो इस्तीफ़ा ले रहे तो सबसे पहले वो PTI से मुतालबा कर ले। उसकी वजह ये है कि जो PTI है वो मौलाना साहब की बेनिफिशरी है। खैबर पख्तूनख्वा से जो मौलाना साहब की सीटें हारी है तो PTI को दी गई है। सिंध में तो उनका पहले कक नहीं था, बलूचिस्तान पंजाब में पहले से कक नहीं था, बलूचिस्तान में माजी से ज्यादा सीटें ले गए। खुद मौलाना साहब अपने घर से हार गए थे मगर बलूचिस्तान से वो जीत गए। उसका मेरे आबाई इलाका ज़ोब से मौलाना साहब का जो MNA है वो फॉर्म 45 और 47 दोनों पे हारा हुआ था। 2 दिन बाद फॉर्म 47 दोबारा निकाल के उसको लगाया गया, जबकि उस्मान काकड़ का बेटा जो है ना खुशहाल खान काकड़ जो है ना वो जीता हुआ 47 के तहत भी 45 के तहत भी। तो मौलाना साहब किससे हिसाब मांग रहे हैं? मैं जरा मुजम्मल सोहरवर्दी साहब को भी इसमें शामिल करता हूँ। मुजम्मल साहब, आपको लगता है कि मौलाना और तहरीक इंसाफ में कोई देर पा सियासी इत्तेहाद हो सकेगा? और जिस किस्म की बातें मौलाना कर रहे हैं, लगता है इस तरह की कोई तहरीक वगैरह भी चलेगी? आपको ये सारी चीज़ें किस तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, मौलाना और तहरीक इंसाफ के दरमियान इत्तेहाद हो सकता था अगर तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकजई के जरिए की बजाय मौलाना फजलुर रहमान को सदारती उम्मीदवार बना देती, जो उन्होंने नहीं बनाया और महमूद खान अचकजई को। देखिए ना, सियासत में आप किसी को साथ चलने के लिए कुछ सियासी बारगेन या कुछ सियासी चाल तो चलते हैं ना। अगर गंडापुर साहब ने यही बयान देनी है कि मौलाना फजलुर रहमान की मैंने डेरा इस्माइल खां से छुट्टी करा दी है और वो डेरा इस्माइल खां घुस नहीं सकते और वो ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ सकते डेरा इस्माइल खां में, तो फिर क्या इत्तेहाद होगा? अगर वो डेरा इस्माइल खां की ज़िमनी सीट पे मौलाना के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेते तो हम समझते आगे को मामला चलेंगे। तो अगर PTI और मौलाना के दरमियान कोई पॉलिटिकल हमें CBM नजर नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता मौलाना अपना कंधा तहरीक इंसाफ को दे देंगे तहरीक चलाने के लिए। मौलाना को पता है कि मौलाना के बगैर तहरीक इंसाफ कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है और मौलाना के कंधे के बगैर ये घर ही बैठे रह सकते। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, कादर मदोखेल साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू।